अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। 9वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए क्योंकि उनको उम्मीद ना थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मज़ीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गांव भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजूहात की बिना पर अम्मी अपने मैके नहीं जाती थी। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफ़ा जा रही थी, तभी फूलें न समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गांव रवाना हो गए। दौरान सफ़र तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहाँ के लोग कितने सादा होंगे, जबकि मैं खुद सादगी को पसंद करती थी। सीधी सादी लड़की थी। इन दिनों दुनिया के नशेबो फराज को अच्छी तरह नहीं समझती थी कि ज़माने में क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है। बहरहाल चंद घंटों के सफ़र के बाद हम गांव पहुँचे। देहात की फ़िज़ा में एक ताज़गी होती है। खुले आसमान तले लहलहाते खेतों ने रूह में एक फ़रहत भरा एहसास बख्श दिया। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियाँ आन वाहिद में इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया, जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अप्सरा हूँ। मैं बहुत खुश थी। उन सादा लो लड़कियों में एक बहुत अच्छी लगी। उसकी शौखियाँ दिल मोह लेने वाली थीं। हालांकि मैं संजीदा और सुकून पसंद थी, फिर भी वो शौक़ मेरे दिल को भा गई। ताहम एक बात मैंने महसूस की कि ये लड़की खदीजा खुलकर नहीं हंसती थी, और जब हंसती थी उसकी हंसी में उदासी झलकती थी। खदीजा में जाने क्या बात थी कि मेरी और उसकी दोस्ती मिनटों में हो गई, जबकि मैं शहरी और वो कुली तौर पर देहाती लड़की थी। दीगर देहाती लड़कियों की मानिंद इसमें अजड़पन बिल्कुल नहीं था। चंद दिनों में ही उसके साथ दोस्ती इतनी हो गई कि अब हम अक्सर बाहर जाने लगीं। बाहर निकलकर मुझको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग खदीजा को अच्छा नहीं समझते। वो इससे बेरुखी से बात करते और किसी का रवैया तो भरपूर अहानत भरा होता था। उसके घर गई, वहाँ भी उसके साथ ऐसा सलूक था। एक बड़ा भाई जमाल था और एक छोटी बहन थी जिसका नाम नाजो था। वो एक अच्छी फैमिली थी। इसके बावजूद खदीजा वहाँ खुश नहीं थी। बस एक नाजो थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब मामू को पता चला कि मेरी दोस्ती उस लड़की से हो गई है तो उनको बुरा लगा और उन्होंने मेरा उसके साथ मेल जोल बंद करा दिया। मैं परेशान हो गई। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस बेचारी को इतना बुरा समझते हैं। एक रोज़ मामू घर पर नहीं थे। वो मुझसे मिलने आ गई। तभी मैंने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती हो? तुम्हारे बारे में उनकी राय सही नहीं है, इसकी कोई वजह है? वो मुझे इस बारे में बताने से झिझकने लगी। कहने लगी, क्या करोगी सुनकर? ये समझो कि ए दोस्त, लब कुशाई का मौका न दे मुझे। अफसाना मेरे दिल का बड़ा दर्दनाक है। ऐसी देहाती और अनपढ़ लड़की के मुंह से शेर सुनकर मैं शिश्तर हुई। सोचने लगी कि आखिर कौन सी बात है जिसने इस मासूम लड़की को इस उम्र में शायरी सिखा दी है। यकीनन इस शेर गोई में कोई दूसरा शामिल हाल था। कौन था वो? एक दिन दोपहर के वक्त नाजो मेरे पास आई। उस वक्त नानी बाहर थी और नाना खेतों पर थे। मैं और मुमानी घर पर थी। नाजो को कमरे में ले आई और इसरार किया कि तुम अपनी बहन के बारे में बताओ, क्या मामला है। तब वो यूं गोया हुई, सायरा बाजी, ये खदीजा आपी है ना? अम्मा और अब्बा का कहना नहीं सुनती थी। अम्मा मना करती थी कि इस इलाके की तरफ मत जाया करो, वो हमारा इलाका नहीं है बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहाँ एक डाक बंगला है जिसमें सरकारी ऑफिसर आकर ठहरते हैं। ये फिर भी उधर चली जाती थी। गांव वाले, आपको पता है कि अपनी बेटियों को डाक बंगलों की तरफ कभी नहीं जाने देते। मगर क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि उधर जाने से कभी कभी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, शायद इसीलिए बड़ी बूढ़ियां बरसों से कुछ ऐसी कहानियां सुनाती आई हैं कि डाक बंगलों में जिन्नात रहते हैं और ये भूत प्रेत कंवारी लड़कियों को चिमट जाते हैं। तो क्या तुम्हारी बहन को भी कोई जिन भूत चिमट गया है? सायरा बाजी, आपको नहीं पता? खदीजा आपी की तो मंगनी भी हो चुकी थी अपने ताया के लड़के से, मगर खालिद उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बात करता तो मुंह फेर लेती थी। अब आगे सुनो।
ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت ہیں، شہتوت بھی لگے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کے لالچ میں جاتی، کئی بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا کرتی۔ اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلی جانے سے ڈرے گی۔ مگر ہماری بہن بڑی نڈر ہے، یہ موقع ملتے ہی اکیلی جا نکلتی۔ جانے کیوں اتنی سیلانی طبیعت ہے؟ بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلے میں جانا ضروری تھا؟ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک روز یہ وہاں گئیں تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ اس نے ان کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگیں۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا، پھر چوکیدار نے دیکھ لیا بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے۔ وہ خان سامہ بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا۔ کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ خدیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی افسر دوبارہ آیا۔ یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دیں، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا، ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی، دن رات اس کا انتظار کرتی تھی۔ صرف مجھ سے ذکر کرتی کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ کبھی کہتی جا ذرا دیکھ کر آ ڈاک بنگلے کی بتیاں جلتی ہیں کہ نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ میں جا کر دیکھ آئی، ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سنتی ہی نہ تھی۔ اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئیں کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں۔ گاؤں والے بھی بدزن تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آپ شہری ہیں، آپی کو شہری بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ ہی ان کو سمجھائیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ بھائی ان کو باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ میں نے نازو سے وعدہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات خدیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے۔ جس نے بھی بتایا ہو تم اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ مجھے خالد پسند نہیں ہے، وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل بہاتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر خدیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر آگ بگولا ہوئے اور گھر لے گئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی سائرہ تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا، 2-3 دن ہم نہیں ملے۔ ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور خدیجہ سے کہا یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور خدیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ خدیجہ پڑھی لکھی نہ تھی، اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے رکا میری طرف بڑھا کر کہا تم ہی اس کو پڑھ دو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ خدیجہ رات کو اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔
یہ سن کر اس کی بانچیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی، دیکھا، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی، پھر افسردہ ہو گئی اور کہا، مجھ کو مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا، میں آج بھی سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شام کے بعد سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی نانا سے کہہ رہی تھیں، جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی مومانی نے کہا، سائرہ، تم کو پتہ ہے کہ خدیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی مومانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپی دلہن کے لباس میں تھی۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی، لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہ وہاں قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ خدیجہ کو اس نے نشاور کوئی شے پلا دی تھی۔ اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ ماں تو بین بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ہی خدیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں 9ویں کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار خدیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ سوچتی تھی، اے کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی، اگر گئی تھی تو خدیجہ سے نہ ملی ہوتی، اور اگر ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بیچاری تو اپنے بھولپن میں پوچھ رہی تھی، اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی، اس کو روک لیتی، وہ شاید رک جاتی، کیونکہ مجھ پر بہت اعتبار کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، لحاظ کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا اور گاؤں والے بھی اس کی افسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن خدیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی، اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ خدیجہ کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہان میں بھی ملے گی، یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی، جس نے ایک معصوم کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اپنا ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ایک لڑکی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی۔ یہ کہانی ہم تک ہماری ایک سبسکرائبر نے پہنچائی ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔